औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहले बैतिहि ताहिरीन। हमारे पास जो उलूम का ख़ज़ाना है या हमारी रूहों की सैराबी है वो पहुँची है अहले बैत की तालीमात के ज़रिए, और उन्हीं में से एक अनमोल तरीन तोहफ़ा जो ज़ियारत नाहिया की शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद है, जो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ का वो नौहा है जो आपने इमाम हुसैन की मुसीबत के ऊपर किया है। ज़ियारत नाहिया दर हकीकत वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता और सलीक़ाए अज़ादारी है, सलीक़ाए याद सैयदुश्शुहदा है जो हम अपने वक्त के इमाम से सीखते हैं। और उसको जानने के लिए हम देखते हैं कि ज़ियारत नाहिया 8 मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मुश्तमिल है। उसका पहला हिस्सा अंबिया, मुरसलीन और औलिया बशमूल आइम्मा मासूमीन पर सलाम है। दूसरा हिस्सा इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा, उनके असहाब और उनके यारान को खराज अक़ीदत और सलाम अर्ज़ करना है। तीसरा हिस्सा उन शुहदा की ज़ियारत की आरज़ू और उनसे इल्हाक़ की आरज़ू है कि हम उनसे मिल सकें। चौथा हिस्सा औसाफ़, ख़ुसूसियात, सीरत और तासीर शहादत सैयदुश्शुहदा है। पाँचवां हिस्सा इनक़लाब शहादत सैयदुश्शुहदा को बयान किया है। छठे हिस्से में करबला के मसाइब, सानहात, हादसात और जो असीरों की रुदात है, असीरों के जो मसाइब हैं उनको बयान किया। जबकि सातवें हिस्से में आपने दुआ फरमाई है कि जो दुआ इमाम की उस अज़ादारी के बदले में हम अपने सीनों में ईमान की तरावत को महसूस करते हैं। और इसका आखिरी हिस्सा है कि आपने उसमें बताया कि कौन है जो आप पर सलाम भेज रहा है, कौन है जो आपको 1400 साल गुजरने के बावजूद हर ज़मान और हर मकान में बार बार याद करता है या आपकी विरासत को अपने सीने में लिए हुए है। लिहाजा जो फ़लसफ़ा है इन 8 चीज़ों का वो ये कि गर्चे वो वाक़या, वो सानहा 61 हिजरी में पेश आया था, लेकिन आज भी 1400 साल गुजरने के बावजूद हम उसकी रूह को अपने सीने में ज़िंदा रखते हैं। ज़मान और मकान का फ़ासला, उस मकसद, उस इनक़लाब और उस सोच के अंदर कोई फ़र्क नहीं लाता। जब तक हम ज़िंदा हैं हम उस इश्क़ और उस मोहब्बत की शिद्दत में और इज़ाफ़ा करेंगे। ये फ़लसफ़ा है ज़ियारत नाहिया का। और दूसरी चीज़ वो ये कि जितना फ़ासला हो, जितना फ़िराक़ हो, उतना विसाल के अंदर लुत्फ़ होता है। यही वजह है कि हम कभी भी इमाम ज़माना और सैयदुश्शुहदा यानी करबला और ज़हूर इमाम असर को अलग नहीं देखते। या मैं यूँ कहूँ कि जो करबला है वो इमाम महदी के ज़हूर की पहली निशानी है, और जो ज़हूर इमाम ज़माना है वो करबला की इंतहा का नाम है, वो करबला का बेहतरीन अंजाम है। लिहाजा हम ज़ात सैयदुश्शुहदा को ज़ात इमाम महदी अलैहिस्सलाम से अलग नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक ऐसा जोड़ सिलसिला हिदायत इलाही का बनाते हैं कि जिसको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। और ये फ़िराक़, ये ज़मान और मकान का फ़ासला जो है वो क्या करता है। देखिए, हम जानते हैं कि इमाम का ज़िक्र, इमाम सैयदुश्शुहदा का जो ज़िक्र है वो हमें इमाम के मकसद में शामिल कर देता है। और फिर हम तमन्ना करते हैं कि हम अगर उस ज़माने में इमाम के साथ नहीं थे तो आने वाले ज़माने में जो इलाही लश्कर 313 का बनेगा उसमें हम शामिल हो जाएं। और जिस लश्कर के बारे में 313 जो असहाब इमाम महदी है उसके बारे में ये कहा गया कि उनकी खुसूसियात ये हैं कि अल्लाह उन्हें अपने उलूम से नवाजेगा और वो उलूम उनके हथियार के अंदर होंगे, और उस हथियार जिसके अंदर उलूम हैं उससे ऐसी शुआएं सातिर होंगी, ऐसी शुआएं निकल रही होंगी कि उस हर शुआ से उलूम के मज़ीद 1000 अबवाब खुलते होंगे। वो जिएंगे तो ऐसे होंगे जैसे रसूल के भाई हैं, और अगर वो राह हक़ में काम आ जाए तो वो बद्र और ओहद के शुहदा में शामिल हैं। लिहाजा ये पूरा सिलसिला जो है ये हमें इमाम हुसैन से जो इब्तिदा है वहाँ से इमाम महदी तक जो इंतहा है वहाँ तक पहुँचाता है। फिर उसके बाद बात ये आती है जो मैं कहूँ कि सबसे अनमोल हिस्सा है,
وہ یہ کہ کون ہے جو امام پر سلام بھیجتا ہے۔ امام حسین پر سلام بھیجنے والے نے اپنا بھی تذکرہ کیا ہے۔ امام مہدی نے خود بتایا ہے کہ آپ کا زوار، آپ کا عزادار، آپ کی یاد میں رہنے والا کیسا ہے۔ فرماتے ہیں السلام علیکہ سلام عارف بحرمتک، آپ پر سلام ہو، اس کا سلام جو آپ کی حرمت کی معرفت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا المخلص فی ولایتک، جو آپ کی ولایت کے بارے میں اخلاص رکھتا ہے۔ المتقرب الی اللہ بمحبتک، جو آپ کی محبت کے ذریعے سے اللہ کی نزدیکی کو حاصل کرتا ہے۔ البریء من اعدائک، اور جو آپ کے دشمنوں سے الگ جدا ہے، وہ صرف آپ کے حلقے میں شامل نہیں ہے بلکہ جو آپ سے دور ہے اس نے اس سے بھی برات کی ہے۔ اور پھر فرمایا فدا کا بروحہ و جسدہ و مالہ و ولدہ، کہ ہماری جان، ہماری روح، ہمارا بدن اور ہماری اولاد آپ پر قربان اور فدا ہو جائیں۔ 4 خصوصیات بتائی ہیں امام نے کہ جو امام سید الشہداء کا زوار ہے، آپ پر سلام بھیجنے والا آپ کا عزادار ہے، وہ سب سے پہلے آپ کی حرمت کی معرفت رکھتا ہے، وہ دوسرے نمبر پر خلوص رکھتا ہے آپ کی ولایت کے لیے، اسے اپنی ذات کے لیے کوئی غرض نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ آپ سے جو محبت کرتا ہے اس کے طفیل وہ اللہ کے تقرب کو حاصل کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز، وہ کبھی بھی آپ کے دشمنوں کے حلقے میں نظر نہیں آتا، اس کا فعل، اس کا عمل، ہر چیز ویسا ہی ہے جیسے آپ کے یاران، آپ کے دوستوں کا، آپ سے محبت کرنے والوں کا ہے، آپ کے دشمنوں کا عکس اس میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ 4 خصوصیات ہیں جو ایک محب، جو امام عصر سے محبت کرنے والا ہے، آپ کی زیارت کرنے والا ہے، آپ کی وراثت یعنی آپ کی عزاداری کو اپنے سینے میں رکھنے والا ہے، اس کی یہ 4 خصوصیت ہیں۔ وہ اپنی جان کو، وہ اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اور اپنی روح کو آپ پر قربان کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہے۔ لہٰذا امام زمانہ کا سید الشہداء پر سلام بھیجنا کس بات کی نشاندہی ہے کہ لہٰذا امام مہدی کا امام سید الشہداء پر سلام بھیجنا کس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہ سلام بھیجنے والا معمولی ہے، آپ کی محبت اور آپ کے تقرب نے اسے انمول بنا دیا ہے، آپ کی محبت نے اس کی قدر کو بڑھا دیا ہے، اور جس پر سلام بھیجا جا رہا ہے اس کے آگے تو ماتھا ٹیکا ہی جاتا ہے نا، یعنی جس کی عظمت کے آگے آپ کچھ نہ کر سکتے ہوں، اس کو آپ الفاظ میں بیان نہ کر سکتے ہوں، تو انسان پھر جھک کر سلام ہی کرتا ہے۔ اور اگر سلام کرنے والا امام وقت ہو، صاحب العصر ہو، اور جس پر سلام بھیجا جا رہا ہے وہ کشتی نجات ہو، وہ چراغ ہدایت ہو، تو زیارت ناہیہ بنتی ہے۔ پھر یہ ہمارے پاس بہترین کلام آتا ہے، اور ہمارا پہلے تو سلام اس پر ہو جو امام زمانہ پر سلام بھیج رہا ہے نا، کیونکہ ہم ان کی ہستی سے زیارت ناہیہ میں اگر امام نے بتایا ہے کہ میں امام عصر، میں مہدی کون ہوں، عارفاً بحقک بحرمتک، یعنی کیا؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے نسل میں ہونے کی بشارت جب جناب فاطمہ الزہرا کو دی گئی اور کہا گیا کہ مہدی ہماری نسل میں سے ہوگا، تو جناب فاطمہ الزہرا خوشی سے مسکرائی تھی، جس کا چہرہ سورج کی طرح تابان ہوگا، جس کے ہاتھ میں وہ علم ہے کہ جو بدر میں رسول خدا کے ہاتھ میں، صفین میں علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں، اور کربلا میں ابو الفضل عباس کے ہاتھ میں تھا، وہ اپنے ہاتھ میں وہ علم لے کر آئے گا، جس کے تن پر وہ کرتا ہے، جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی آنکھوں سے لگایا تھا تو ان کو بینائی عطا ہوئی تھی، جس کے ہاتھ میں وہ ذوالفقار ہے کہ جو جب آپ کے ہاتھ میں جس کو امیر المؤمنین نے جنگ احد میں اپنے ہاتھ میں لیا تھا تو ملائکہ نے کہا تھا لا سیف الا ذوالفقار، جس کا نعرہ قرآنی ہوگا، اور آپ فرمائیں گے جاء الحق وزہق الباطل، جس کا نام رسول کا نام، جس کی کنیت رسول کی کنیت، جس کو اللہ نے علوم کے 25 حروف میں سے
دو حروف ایسے تعلیم دیے جو اولین اور آخرین میں کسی کو تعلیم نہیں دیے، جو جب بیعت کے لیے ہاتھ پھیلائے گا تو اس سے پہلے کہ زمین پر موجود مخلصین، مؤمنین، مجاہدین، اولیاء اللہ، حضرت خضر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس سے پہلے آسمان سے 40,000 ملائکہ اتر کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم 1400 سال سے منتظر تھے کہ یہ ہاتھ بیعت کے لیے ہمارے سامنے پھیلایا جائے تو ہم انتقام خون سید الشہداء کے لیے اس ہاتھ پر بیعت کریں۔ اور وہ ہستی ہم اس کو کیا بیان کر سکتے ہیں جن کے بارے میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمت الحیاتی، اگر میں ان کا زمانہ دیکھ لوں، اگر میں ان کے ساتھ وقت گزاروں تو میں اپنی پوری زندگی کو ان کی خدمت کے لیے گزار دوں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں آہ شوقاً الی رؤیتہ، کس قدر مشتاق ہوں کہ میں ان کے چہرہ انور کی زیارت کر سکوں۔ جو ہستی ایسی ہے کہ جب وہ بہشت میں جائے گی جہاں پر اللہ نے عیسیٰ روح اللہ کو اپنی روح جلی بنایا ہوگا، جہاں پر وہ لہن داؤدی کے ذریعے سے اپنا احسن الخالقین ہونا دکھائے گا، جہاں پر وہ جمال یوسف کو تابناک کرے گا، جہاں پر وہ ابراہیم سے خلیلیت کو آشکار کرے گا، جہاں وہ بتائے گا کہ محمد میرے کیسے حبیب ہیں اور ان پر میں محبت میں کیا کیا نثار کرتا ہوں، اس بہشت کے اندر امام زمانہ کو طاؤس اہل الجنہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ جنت والوں کے سر پر تاج ہوں گے، جنت والوں کے سر پر سب سے نمایاں ہوں گے، ان جیسا کوئی نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب آپ ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنا تعارف دیں گے، سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ میں کون ہوں۔ یاد رکھیے قرآن کا تعارف کسی نے نہیں کروایا سوائے قرآن نے، قرآن کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ قرآن کیسی کتاب ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کا تعارف کسی نے نہیں کروایا سوائے اللہ کے رسول اور آپ کی اپنی ذات کے۔ اسی طرح امام کا تعارف کوئی نہیں کروا سکتا سوائے امام کے، لہٰذا امام عصر، امام ناجی نجات دہندہ جب آپ بھی ظہور فرمائیں گے تو ہاتف ندا دے گا اور کہے گا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم صادقین، اور پھر آپ فرمائیں گے اے لوگوں مجھے جاننا چاہتے ہو، انا بقیت من آدم، انا ذخیرۃ من نوح، انا مصطفیٰ من ابراہیم و انا صفوۃ من محمد۔ یہ چار خصوصیات آپ اپنی بیان کریں گے۔ انا بقیت من آدم، میں حضرت آدم کا والی وارث، ان کا باقی ماندہ، ان کی نشانی ہوں۔ انا ذخیرۃ من نوح، حضرت نوح جو آدم ثانی ہیں ان کا خزانہ میں ہوں۔ انا صفوۃ انا مصطفیٰ من ابراہیم، حضرت ابراہیم کی نسل پاک میں سے جس کو چن لیا گیا، جس کو اللہ نے منتخب کر دیا، جو برگزیدہ قرار پایا، وہ میں ہوں۔ وَأَنَا صِفَّةٌ مِّن محمد، وہ خاتم النبیین جسے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کے اوصاف دے کر، سب کے معجزات دے کر، سب کے علوم دے کر اکمل البشر بنایا، کامل ترین انسان، اسوہ کامل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر مہر ثبت کر دی اور آپ کو خاتم کہہ دیا کہ اس سے پرفیکٹ، اس سے بہتر انسان، اس سے اعلیٰ اوصاف نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ میرے اندر وہ اوصاف موجود ہیں، انا صفۃ من محمد، میرے اندر وہ اوصاف موجود ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا جو سلام بھیجنے والا ہے امام زمانہ کی ذات، وہ خود ایسی ہے، اتنی عظمت والی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کمال کی معرفت کمال رکھتا ہے۔ جس کو خود ادراک ہو وہ جانتا ہے کہ دوسرے کے اندر کیا خزانہ موجود ہے۔ جو زرشناس ہے، جو پتھر کا علم رکھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ہیرا کیا ہے، لیکن جو ہمارے جیسا پتھر کو نہیں جانتا وہ تو ہیرے کو ٹھوکر مار دے گا۔ جس کو زمین اور آسمان کی قدر ہے وہ سمندر کی تہ میں غوطہ لگا کر اس کے اندر سے خزانوں کو تلاش کرتا ہے، لیکن ایک انسان جو اس کو جانتا نہیں ہے، اس کی اسے قدر اور شناخت نہیں ہے، وہ صرف اس چیز کو ایک کھارا پانی کہہ کر، سمندر کو کھارا پانی کہہ کر، بے فائدہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے۔
لہٰذا جو صاحب کمال ہے وہ کمال کی معرفت رکھتا ہے، اسی لیے وہ ان کو ان کے شایان شان سلام کرتا ہے، وہ ان کی عظمتوں کو دیکھ کر ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور اسی لیے میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم قدر، فضیلت، مقام اور منصب امام حسین کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم امام زمانہ کے راستے سے جانیں۔ امام زمانہ جس طرح ان پر سلام بھیجتے ہیں اس سلام کے طریقے سے ہم سلام بھیجیں۔ وہ جانتے ہیں شان سید الشہداء کیا ہے، اسی لیے آپ نے جو زیارت عاشوراء کا آغاز کیا ہے اس میں آپ نے ان 23 انبیاء کے اوپر سلام بھیجا ہے کہ جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ آپ نے سلام بھیجا ہے حضرت آدم پر، آپ نے سلام بھیجا حضرت شیس پر، حضرت ابراہیم پر، حضرت نوح پر، حضرت صالح پر، حضرت اسماعیل پر، آپ نے سلام بھیجا حضرت اسحاق پر، حضرت یعقوب پر، حضرت یوسف پر، حضرت ایوب پر، آپ نے سلام بھیجا حضرت موسیٰ پر، حضرت ہارون پر، حضرت شعیب پر، حضرت داؤد پر، حضرت سلیمان پر، حضرت یونس پر، حضرت عزیر پر، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام بھیجنے کے بعد آپ نے افضل البشر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے آل محمد پر بھی سلام بھیجا، امیر المؤمنین قسیم الجنت والنار پر سلام بھیجتے ہیں، سیدۃ النساء العالمین پر سلام بھیجتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنت کے جو 2 سردار ہیں ان پر سلام بھیجا، اور سلام بھیجنے کے بعد آپ نے سید الشہداء کی سلامتی کا یا ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا وہ بڑا ہی خوبصورت ہے، وہ بڑا ہی انمول ہے۔ آپ سلام بھیجتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس پر جس کی تربت میں اللہ نے شفا کو رکھا ہے، میرا سلام ہو اس پر جس کے قبے کے نیچے اللہ نے دعاؤں کو قبولیت بخشی ہے، میرا سلام ہو اس پر جو سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہے، میرا سلام ہو اس پر جس پر انسان نہیں ملائکہ گریا کرتے ہیں، میرا سلام ہو اس پر جس کی ذریت کو، جس کی آل کو، جس کی اولاد اور نسل کو اللہ نے پاک کر دیا ہے، میرا سلام ہو اس پر کہ جو سب سے واضح اللہ کی دلیل ہے جس کو دوست اور دشمن کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، میرا سلام ہو اس پر جو اپنے خون میں خود لت پت سو گیا تھا، میرا سلام ہو اس پر جو شہید الشہداء ہے، جو شہداء کا سردار ہے، میرا سلام ہو اس پر جس کو اس کے دشمنوں نے مارا ہے، میرا سلام ہو اس پر جو کربلا میں جا کر بس گیا تھا، میرا سلام ہو اس پر جو آنسوؤں کا مارا ہے، جسے گریہ کر کر کے مارا گیا ہے، اور نوحہ یہ زیارت ناحیہ گریہ اس کی روح ہے، اس کی جسٹ ہے زیارت کی، کیوں؟ کیونکہ سید الشہداء کا مدینے کے بعد جو سفر شروع ہوا ہے اس میں بہت سارے مقامات پر گریہ ہے، اور یہ نوحہ، یہ گریہ، زیارت ناحیہ کا یہ ہمیں غم اور کیفیت اور تأثیر سید الشہداء بتاتی ہے کس طرح۔ پہلا گریہ جو سید الشہداء نے فرمایا ہے وہ حضرت داؤد کو یاد کر کے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد کے ساتھ بھی وہی ظلم ہوا جو سید الشہداء کے ساتھ ہوا، آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا، حضرت داؤد کے سر کو ایک ظالم کے دربار میں لے جایا گیا اور وہاں اس کی اہانت کی گئی، آپ نے اس کو یاد کیا، اس کا تذکرہ کیا، اور امام حسین نے گریہ کیا۔ جب لوگوں نے سید الشہداء کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے بھی آپ کے اس غم کو دیکھ کر افسردگی کا اظہار کیا، غم کا اظہار کیا۔ دوسرا مقام، جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو جناب سید الشہداء نے گریہ کیا، اور جب آپ نے گریہ کیا تو لوگ افسردہ ہوئے، اور افسردہ ہونے کے ساتھ انہوں نے بھی گریہ کیا۔ تیسرا مقام، جب سید الشہداء کربلا پہنچے، جب آپ کربلا داخل ہوئے ہیں تو آپ نے سرزمین کربلا پہنچنے کے بعد اعلان فرمایا یہاں ہمارے خیمے لگاؤ، یہاں ہمارے سر تن سے جدا کیے جائیں گے، اور یہاں ہماری قبریں آباد ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد آپ نے آواز بلند میں گریہ کیا، اور جب آپ نے بآواز بلند گریہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کا وہ گریہ ایسا تھا کہ جس کو لوگوں نے درک بھی کیا، افسردہ بھی ہوئے، یعنی محسوس بھی کیا،
لوگ آپ کے گریے میں شریک بھی ہوئے اور انہوں نے اشک بھی بہائے۔ اور چوتھا مرحلہ جو سید الشہداء کے گریے کا ہے وہ یہ کہ جب آپ کے سامنے آپ کے پیارے، آپ کے عزیز، آپ کے معاونین، آپ کے اصحاب، آپ کے یاران اور آپ کے لخت جگر خاک اور خون میں غلطاں ہوئے تو آپ نے گریہ فرمایا۔ اور جب آپ کبھی اپنے حبیب ابن مظاہر جیسے دوست، کبھی مسلم ابن اوسجہ جیسے باوفا اصحاب، کبھی حضرت جون جیسے عزیز اور محترم غلام، کبھی حضرت حر جیسے تائب، کبھی جناب اون و محمد جیسے ایسے پھول جنہوں نے گلشن زینب کو آباد کیا ہوا تھا، کبھی یتیم حسن، کبھی شبیہ رسول حضرت علی اکبر اور کبھی عباس علمدار جیسے بھائی کو جب آپ نے جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھا تو ان مصیبتوں پر آپ کا گریہ سید الشہداء علیہ السلام ایسا تھا کہ وہ غم آپ کے سینے میں نہ رہا، وہ میرے اور آپ کے سینے میں منتقل ہو گیا۔ ہم نے اس کو اپنے اندر محسوس کیا اور ہم اس کے نائب یا اس کے وارث بن گئے کہ آج ہم اس کو ایسے درک کرتے ہیں، ایسے محسوس کرتے ہیں 1400 سال گزرنے کے باوجود، بارہا ان حوادث کو سننے کے باوجود، ان سانحات کا تذکرہ ہمارے سامنے کئی دفعہ ریپیٹڈلی ہونے کے باوجود ہمارے اندر یہ جذبہ حس سے مصیبت کربلا کہ وہ اس چیز کو ہم اسی ہی روح کے ساتھ اپنے اندر زندہ پاتے ہیں جو جیسے ہمارے ساتھ آج ابھی اس وقت ہوا ہو۔ ہمارے اندر کوئی خستگی، کوئی تھکاوٹ، کوئی ریپیٹیشن، بار بار وہی بات اور اکتاہٹ نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس گریے کو جو سید الشہداء نے حضرت یحییٰ کو یاد کر کے کیا، جو آپ نے جناب مسلم پر کیا، جو آپ نے کربلا پہنچ کر کیا، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے ان مصائب کے اندر رہتے ہوئے کیا، ہم اس کے وارث بن گئے۔ ان الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین ایسی حرارت ہے صاحبان ایمان کے دلوں میں جو ہرگز ہرگز ٹھنڈی نہیں ہوگی، جس کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ لہٰذا زیارت ناحیہ امام حسین کے اس گریے کی وراثت کا نام ہے، اس مصیبت کو اپنے سینے میں، اپنی روح میں گنجائش دینے کا نام ہے۔ اسی لیے ہم اس کو اتباع سید الشہداء یا اتباع امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں انجام دیتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں زیارت ناحیہ کو سمجھنے، درک کرنے اور اس کے مطابق جو حقیقی معنی ہے عزادار کے ویسا بننا نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔